मुबीन अहमद, नज़ीर अहमद अंसारी, MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, क्लास SYBA, सब्जेक्ट उर्दू में आपका इस्तकबाल है। सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने इस साल SYBA के लिए तमाम मज़ामीन के नए सिलेबस को मुतारिफ़ कराया है। ये सिलेबस CBCS पैटर्न पर मबनी है। CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें सेमेस्टर पैटर्न है। गुज़श्ता साल आपने FYBA में इस सेमेस्टर पैटर्न को देखा कि हर टर्म का अलहदा से इम्तिहान होता है। पहली टर्म का इम्तिहान फॉर्म आपको भरना है, उसका एग्ज़ाम देना है, फिर दूसरी टर्म का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और उसका इम्तिहान देना है। वही पैटर्न इस साल SY में और आइंदा साल TY के लिए रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम हो गया है फर्स्ट ईयर में। SY में आपका रहेगा थर्ड सेम और फोर्थ सेम। SYBA में थर्ड सेम में आपको प्रोज एंड पोएट्री टेक्स्ट दिए गए हैं और इस सिलेबस का कोर्स का जो नाम है वो है CC-1C3। इसके लिए 3 क्रेडिट्स दिए गए हैं। इस पेपर का पुराना नाम उर्दू जनरल पेपर 2 था। ये हुई मौजूदा सिलेबस और प्रीवियस सिलेबस के ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नया सिलेबस है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों नया सिलेबस जो है वो लाया गया है। CBCS पैटर्न आप जानते हैं 70-30 पैटर्न से आप गुजर करके आए हैं। वही चीज़ इस साल SYBA में भी रहेगी। तो आइए देखते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस अमंग द पीपल्स, यानी तलबा की जमालियाती हिस्स को डेवलप करना, किसी भी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो सलाहियत है वो बच्चों में पैदा करना, किसी भी चीज़ की खूबसूरती से, उसके हुस्न व जमाल से किस तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाता है, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो तख्लीक हो, नज़्म हो, अफसाना हो, गज़ल हो या कोई खूबसूरत इमारत हो, किसी भी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ उसकी जमालियाती हिस्स को परवान चढ़ाना। To understand the evolutionary development of literary trends in Urdu literature, उर्दू अदब में जो इर्तिक़ा हुआ है उसको समझने की सलाहियत बच्चों में पैदा करना। उर्दू अदब में जो भी नस्र में तरक्की हुई है, मुख्तलिफ तरीक़े के असनाफ़ इसमें आई हैं, उन असनाफ़ सुखन से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत बच्चों में पैदा करना। और तीसरा है टू डेवलप द स्किल ऑफ कंपैरेटिव स्टडी एंड राइटिंग, मुआजना करते हुए, तकाबुल करते हुए जो है वो मुतालिया करना। एक शायर का दूसरे शायर से, एक अदीब का दूसरे अदीब से, एक ज़बान का दूसरी ज़बान की तख्लीक़ात से मुआजना करना और फिर उससे जो है लुत्फ़ अंदोज़ होना कि इस ज़बान के अंदर शायर क्या कहता है उर्दू में, और उसी चीज़ को, उसी ख़याल को मराठी में किस तरीके से शायर बयान करता है। यानी मुख्तलिफ़ ज़बानों से तलबा का वाकिफ़ होना, उनसे आगाह होना।
اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تھرڈ سیم کا سلیبس ہے اس میں کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے اور کن باتوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا تھرڈ سیم کا جو سلیبس ہے اس کو 2 ابواب میں، 2 اسباق میں، 2 چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا چیپٹر نظم پر ہے اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ نثر پر ہے۔ پہلے چیپٹر میں یونٹ 1 میں نذیر اکبر آبادی کی 5 نظمیں شامل ہیں جو کچھ اس طرح سے ہیں: آدمی نامہ، مفلسی، شہر آشوب، کوڑی نامہ اور روٹی نامہ۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا یونٹ ہے اس میں مضامین سر سید سے 4 مضامین لیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون ہے بحث و تکرار، دوسرا ہے امید کی خوشی، تیسرا ہے رشک و حسد اور چوتھا ہے خوشامد۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ یونٹ 1 میں ہمیں نذیر اکبر آبادی کی نظموں کے ساتھ ساتھ اردو نظم کا ارتقاء اور نظم بحیثیت صنف سخن، اردو نظم کی اقسام، اردو نظم پر مختلف تحریکوں کے اثرات، اس کی بھی اسٹڈی کرنی ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے فرسٹ ایئر میں بانگ درا کی نظمیں دیکھی تھیں اور نظم نگاری کا ارتقاء دیکھا تھا، اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر نظم نگاری کا ارتقاء، نظم کی اقسام اور نظم پر مختلف تحریکوں کے اثرات کا مطالعہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نذیر اکبر آبادی کی حیات، شخصیت اور ان کے ادبی کارناموں پر بھی روشنی ڈالنی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا اوصاف ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اس باب میں دیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نذیر اکبر آبادی کا اردو زبان و ادب میں کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ہمارے اس باب کا دوسرا حصہ مضامین سر سید پر مبنی ہے، جس میں 4 مضامین بحث و تکرار، امید کی خوشی، رشک و حسد اور خوشامد شامل ہیں۔ مضامین کیا ہوتے ہیں، اردو میں مضمون نویسی کی ابتدا کب ہوئی، مضمون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے سر سید کے ان مضامین کی کیا خوبیاں ہیں، سر سید احمد خان کی حیات، ان کی شخصیت، ان کی ادبی کارنامے اور ان کی ادبی انفرادیت، اردو زبان و ادب کے لیے ان کی خدمات، اردو زبان و ادب میں ان کا مقام و مرتبہ، یہ ہمارے اس فرسٹ سیم کے سلیبس کے موضوعات ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ریفرنس بکس دی گئی ہے وہ ہیں کلیات نذیر اکبر آبادی، مضامین سر سید، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ اور اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے فورتھ سیم یعنی SYBA سیکنڈ سیم کے سلیبس کی طرف۔ اس پیپر کا نام ہے ماڈرن پروز اینڈ پوئٹری CC-1D3۔ اس میں بھی 2 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں اکبر الہ آبادی کی 5 نظمیں شامل ہیں اور دوسرے حصے میں چند منتخب افسانے لیے گئے ہیں، جس میں منشی پریم چند، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی، راجندر سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹو کے افسانے شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ سیکنڈ سیم کے پہلے یونٹ میں اکبر الہ آبادی کی کون کون سی نظمیں شامل ہیں۔
اس میں ہے نئی تہذیب، عام نامہ، جلوہ دربار دہلی، عشرتی کے نام، اور آخری نظم ہے دربار۔ چونکہ اکبر الہ آبادی کی نظموں میں طنز و مزاح کے عناصر پائے جاتے ہیں، انہوں نے مغربی تہذیب اور اس کے ہم نواؤں پر گہرا طنز اپنی نظموں کے اندر کیا ہے، اپنی شاعری میں کیا ہے، اس لیے ہمیں اردو شاعری میں طنز و مزاح کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کا ارتقاء اور اس پر مختلف تحریکوں کے اثرات، اردو طنز مزاح کے مختلف ناموں اور فنکاروں کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ بطور خاص اکبر الہ آبادی کی حیات، ان کی شخصیت، ان کے ادبی کارنامے اور خاص طور سے طنز و مزاح کے ان کی خدمات کا مطالعہ ہمیں اس باب میں کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک کریڈٹ دیا گیا ہے۔ اسی سیم کا دوسرا باب ہے ہمارا، جو افسانوں پر مشتمل ہے۔ 5 افسانے اس میں شامل ہیں۔ منشی پریم چند کا افسانہ کفن، حیات اللہ انصاری کا افسانہ آخری کوشش، علی عباس حسینی کا افسانہ گاؤں کی لاج، راجندر سنگھ بیدی کا تلا دان اور سعادت حسن منٹو کا افسانہ توبہ ٹیک سنگھ شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اردو افسانے کا ارتقاء، اردو افسانے پر مختلف تحریکوں کے اثرات اور اردو افسانے کے مختلف فنکاروں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ جو افسانہ نگار اوپر بیان کیے گئے، ان تمام افسانہ نگاروں کا اسلوب، ان کی حیات، ان کی شخصیت، ان کا فن، ان کی افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ فن افسانہ نگاری پر بھی ہمیں اس سلیبس میں گفتگو کرنی ہے۔ افسانے کی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں، افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، افسانے پر مختلف تحریکوں کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ تمام چیزیں ہمیں اس سلیبس کے اندر دیکھنی ہے۔ اس میں جو ریفرنس بکس استعمال کی گئی ہیں وہ ہیں کلیات اکبر الہ آبادی، انتخاب افسانہ، تاریخ اردو ادب، نیا اردو افسانہ، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ اور اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ۔ اسی طریقے سے جو ایگزام پیٹرن ہوگا اس سے آپ لوگ واقف ہیں کہ 70-30 کا پیٹرن ہوگا۔ 30 مارکس انٹرنل رہے گی اور 70 مارکس ایکسٹرنل رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔